बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। इस्लाम स्टडी सर्कल की इस नशिस्त में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले हम कुरान मजीद के एक हिस्से का मुताला करेंगे। ये हिस्सा आपके सामने अब डिस्प्ले हो रहा है। सूरह बकरा की आयत 177 है और ये आया बिर के नाम से मशहूर भी है। इसके अल्फाज ये हैं कि लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील वस्साइलीन व फिर रिक़ाब व अक़ामस सलात व आतज़ ज़काह वल मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फ़िल बअसाइ वज़्ज़र्राइ व हीनल बअस उलाइकल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। ये समझते हैं कि अल्लाह से वफ़ा का हक़ मज़हब की कुछ रस्में पूरी कर देने से अदा हो जाता है। इन्हें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के साथ वफ़ादारी सिर्फ़ ये नहीं कि तुम नमाज में अपना रुख मशरिक़ या मग़रिब की तरफ कर लिया, या तुमने नमाज में अपना रुख मशरिक़ या मग़रिब की तरफ कर लिया, बल्कि वफ़ादारी तो उन लोगों की वफ़ादारी है जो पूरे दिल से अल्लाह को माने और क़यामत के दिन को माने और अल्लाह के फ़रिश्तों को माने और उसकी किताबों को माने और उसके नबियों को माने और माल की मोहब्बत के बावजूद उसे क़राबतमंदों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों और मांगने वालों और लोगों की गर्दनें छुड़ाने में खर्च करें और नमाज का एहतमाम करें और ज़कात अदा करें। और वफ़ादारी तो उनकी वफ़ादारी है कि जब अहद कर बैठें तो अपने इस अहद को पूरा करने वाले हों, और ख़ासकर उनकी जो तंगी और बीमारी में और जंग में के मौके पर साबित कदम रहने वाले हों। यही हैं जो अल्लाह के साथ अपने मेहर व वफ़ा में सच्चे हैं, अपने अहद वफ़ा में सच्चे हैं, और यही हैं जो फ़िल वाक़े परहेज़गार हैं। तो ख़वातीन हज़रात, आप ये देखिए कि सूरह बकरा की ये जो आयत है, ये कितनी एक जामी आयत है और कितनी कॉम्प्रिहेंसिवली ये बताती है कि अल्लाह ताला से वफ़ादारी का जो हक़ है, वो ये नहीं है कि हम नमाज में अपने क़िबले को मशरिक़ या मग़रिब की तरफ अगर फेर लें और उसके बारे में बहुत हम हसास हों, तो उसके नतीजे में अल्लाह ताला की वफ़ादारी का हक़ अदा हो जाता है। ये इस पस मंज़र में ये बहस है, तहवील क़िबला का जो चला आ रहा है सिलसिला इस सूरा के वस्त से, और उसमें हमें ये मालूम है कि यहूद और नसारा के दरमियान नमाज़ पढ़ने में इख्तिलाफ़ था, और वो एक मशरिक़ की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे, एक मग़रिब की तरफ मुँह पढ़ के, और इसका वो बहुत इल्तिज़ाम करते थे। लेकिन बहुत सारी जो दीन की जो गहरी बातें हैं, जो हकीकी बातें हैं, जो उसके एसेंस से इसका ताल्लुक़ है उनका, उनसे वो गुरेज़ां थे। तो अल्लाह ताला ने ये बरसरे मौका मुतनब्बे किया कि देखिए, आप खुदावंद ताला से अपनी वफ़ा को अगर इस पैमाने से नापते हैं कि आपने मशरिक़ की तरफ मुँह करना है या मग़रिब की तरफ, तो ये पैमाना दुरुस्त नहीं है। असल पैमाना अगर आप जानना चाहें तो देखिए, उसकी तफ़सील जब अल्लाह ताला ने की तो कितनी जामे और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बताया कि अगर आप वाक़ई अल्लाह ताला के वफ़ादार हैं, तो फिर अल्लाह पे ईमान रखिए, हकीकी ईमान रखिए, और आखिरत पर, रोज़े जज़ा पर ईमान रखिए। अल्लाह पर ईमान और रोज़े जज़ा पर जो ईमान है ख़वातीन हज़रात, ये लाज़िम व मलज़ूम है। ये हो नहीं सकता कि हम खुदावंद ताला को मानें और फिर एक रोज़े जज़ा का तसव्वुर हमारे ज़हन में ना हो। अल्लाह ताला को मानते ही ये चीज़ हमारे सामने फ़ौरन आ जाती है कि अगर उसने हमें नेमतें दी हैं, अगर उसने हमें बहुत सारी ऐसी कीमती अशिया और दौलत या किसी भी पहलू से कोई सरफ़राज़ी दी है, तो खुदावंद ताला जो हैं वो ज़रूर इसकी पूछ करेंगे। तो चुनांचे अगर दुनिया में वो पूछ नहीं हो रही, तो एक दिन लाज़िमन आएगा कि जिसमें ये पूछ जो है ये वाक़ई होके रहेगी। इसी वजह से खुदावंद ताला के वजूद को मानते ही फ़ौरन जो तकाज़ा पैदा होता है वो यौम आखिरत पर ईमान का है, और इसी वजह से आप देखिए इस सूरा में और इस आयत में इसको बिल्कुल साथ-साथ रख दिया गया है। फिर फरमाया गया कि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन, यानी ये लोग वो हैं कि जो मलाइका पर और अल्लाह की किताब पर और नबियों पर ईमान रखते हैं। मलाइका पर ईमान इसलिए ज़रूरी है ख़वातीन हज़रात कि यही वो ज़रिया हैं जो अल्लाह ताला का जो अल्लाह ताला ने इख्तियार किया अपने और बंदे के दरमियान कम्युनिकेशन का। अल्लाह ताला ने ये पसंद नहीं किया, सिवाय एक मौके पे हमें मालूम है हज़रत मूसा से उन्होंने बराह रास्त कलाम किया। लेकिन बिलअमूम जब वो अपनी वही भेजते हैं और अपनी इंस्ट्रक्शंस को भेजते हैं, तो वो फ़रिश्तों के ज़रिए से भेजते हैं। फ़रिश्ते वो वास्ता हैं कि जो इस आलम नाहूत और आलम नासूत के दरमियान है, यानी अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड और दिस साइड ऑफ द वर्ल्ड के दरमियान जो राब्ता है, इसमें अल्लाह ताला ना सिर्फ़ अपनी किताबें उनके ज़रिए से नाज़िल करते हैं, बल्कि दुनिया के जो उमूर के चलाने में भी उनको मुख्तलिफ़ उन्होंने पोज़ीशंस दी हुई हैं, वो भी उन्हीं के ज़रिए से करते हैं। और फ़रिश्तों को ना मानने की वजह से ख़वातीन हज़रात हमारे यहाँ शिर्क पैदा हुआ, और अगर आप शिर्क की दास्तान पढ़ें तो उसमें आपको ये मालूम होगा
کہ دیوی اور دیوتا ان کو ایجاد کرنے پڑے، اس لیے کہ یہ معلوم ہے کہ خود تو انسان خدا سے رابطہ نہیں کر سکتا، تو پھر یہ دیوی اور دیوتا ہی وہ گیپ پورا کرتے ہیں کہ جو اس سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس گیپ کو خداوند تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے بتایا کہ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، انسان اور اللہ کے درمیان یہ براہ راست رابطہ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ جو یہ رابطے کی جو عدم شکل ہے، یہ اس وجہ سے یعنی اس کو پورا کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ دیوی اور دیوتا جو ہیں اس کو وہ پر کریں، بلکہ اس کا اصل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ یا اینجلز یا فرشتوں کے نام سے ایک باقاعدہ ایک مخلوق ہے جو پیدا کی ہے، تو یہ کام سر انجام دیتی ہے۔ خداوند تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ ساتھ، روز جزا پر ایمان کے ساتھ ساتھ، اور فرشتوں پر ایمان کی بات یہ بتایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر بھی ایمان لے کے آتے ہیں اور اس کے نبیوں پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر نبی تو کتاب کا حامل نہیں ہوتا، لیکن ایسے انبیاء آئے ہیں، ایسے رسول آئے ہیں کہ جن کو کتاب دی گئی، اور جو کتابیں ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں وہ ساری کی ساری وہ کتابیں نہیں ہیں کہ جو نازل ہوئی ہیں، تاہم آخری کتاب قرآن مجید کی شکل میں چونکہ ہمارے پاس محفوظ ہے، اور اس کی روشنی میں تورات بھی ہم پڑھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہم سے پہلے کیسے آئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ ہم اس پر بھی اس کا لانا بموجب خیر ہوگا کہ اگر ہم سمجھ کے اور پڑھ کے اس کتاب کو ایمان لے کے آئیں، ورنہ وہ بھی ایک اندھا ایمان ہوگا۔ پھر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مال کی ضرورت کے باوجود، یعنی آت المال علی حبہ، یعنی ان کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، مال کی محبت سے ہاں مراد ہے کہ مال ان کی ضرورت کی وجہ سے ان کے پاس اگر ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اس مال کی محبت کے باوجود وہ اس کو اپنے پاس ہی سمیٹ کے رکھیں، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ قرابت بندوں پہ اور مسکینوں پہ اور یتیموں پہ اور سائل کا، یہ معلوم ہے کہ وہ شاید زائد تھا، تو یہ ایک بہت بڑا مقصد قرار دیا گیا ان پیسوں کا کہ لوگ جو ہیں وہ غلاموں کو خرید کر آزاد کریں۔ اور اس کے علاوہ جو سوسائٹی کے جو ایسے طبقات ہیں جو پسے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا کہ آپ کی جو اس مال کا جو اصل مصرف ہے وہ یتامہ اور مساکین اور سائلین ہیں اور مسافرین ہیں، جو زمانے میں بہت برے حال میں ہوا کرتے تھے، اور ان لوگوں کے رحم و کرم پہ ہوتے تھے جس شہر میں وہ جاتے تھے۔ خاص طور سے کہا گیا، اور پھر دیکھیے جو نماز، جو دین کے دو اہم ستون ہیں نماز اور زکوٰۃ، ان کو پھر ریفر کیا گیا کہ وقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ان کی زندگی میں ایک محور کی طرح موجود ہے، ان کی دن کی اور رات کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ نماز کے گرد گھومتی ہیں، وہ نماز کو اہتمام سے پڑھتے ہیں، اس کے اوقات کے لحاظ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر توجہ کے لحاظ سے وہ تمام تر ان کی جو اٹینشن ہوتی ہے، وہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو خدا کی طرف متوجہ ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب نماز میں وہ نہیں ہوتے تو ان کی نماز کے بارے میں فکر ہوتی ہے کہ اب اگلی نماز کا وقت آ رہا ہے، تو مجھے اس سلسلے میں فوراً تیاری کرنی چاہیے۔ تو یہ نماز کا اہتمام بیان ہوا، اور پھر کہا گیا کہ وات الزکوٰۃ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز اور زکوٰۃ کا جو ذکر ہے یہ قرآن مجید میں بالکل اکثر اوقات ساتھ ساتھ آتا ہے، اور اس کی ایک بڑی حکمت ہے جو اہل دانش بیان کرتے ہیں کہ ہمیں نماز جو ہے وہ خدا سے جوڑتی ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ ہمیں اپنے ابنائے نو، یعنی اپنی فٹرنیٹی ہے اس سے جوڑتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں اس وجہ سے ان کو ساتھ ساتھ ان کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر کہا گیا کہ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، یعنی جب یہ عہد کر بیٹھتے ہیں، وعدہ کر بیٹھتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ یعنی ان کے ہاں زبان دینا ایک بہت اہم چیز ہے، اور جب وہ زبان دے دیتے ہیں تو زبان پوری کرتے ہیں، اور کسی بھی کمٹمنٹ کے وہ پیچھے نہیں جاتے۔ اور اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ ہمارا جو پورا مذہب کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو میثاق قرار دیا، ایک معاہدہ ہے۔ تو ہم جب اللہ تعالیٰ کے دین کو فالو کرتے ہیں تو ہم اس میثاق اور اس معاہدے کو فالو کرتے ہیں، اور جب ہم اس کو فالو نہیں کرتے تو اصل میں اس میثاق اور معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ خاص طور سے یہ جو وفا شار لوگ ہیں یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صبر کرنے والے ہیں، اور یہاں صبر سے مراد پاس دکھانا ہے۔ اور وہ جو تین بڑے مواقع جن پہ یہ اس طرح کے صبر کی ضرورت ہوتی ہے وہ کو گنوا دیا گیا کہ فی البأساء والضراء وحین البأس، یعنی وہ اس موقع پہ یہ کہتے ہیں کہ جو تنگی میں اور بیماری میں، یعنی تنگی اور بیماری میں، اور تیسرا جنگ کے موقع پہ، اگر ان کو تنگی ہے، یعنی خود ان کے پاس کچھ اگر تھوڑا بہت پیسوں کے معاملے میں وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، تو اس میں بھی وہ پرسیورنس اور پابرجا رہتے ہیں، اور اگر ان کو اس سلسلے میں کوئی بیماری آ گئی ہے تب بھی وہ اللہ تعالیٰ سے کیا شکر ادا کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جنگ کے موقع پہ بھی ان کے ہاں کمپلینس نہیں ہوتی، ان کے ہاں خدا سے شکوہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو خدا کے آگے ڈال دیتے ہیں۔
تو ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ ہیں وہ لوگ، اولئک الذین صدقوا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں، اور اولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فی الواقع پرہیزگار ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور ایک جامع آیت ہے خواتین حضرات، کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس بنیادی پیغام سے آشنا کرتی ہے کہ ہم اگر خدا سے وفادار ہونا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ہم وفا شعاری اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو یہ وہ چیز ہیں، یہ وہ اہتمام ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں کرنے ہوں گے۔ آئیے ہم اپنے اس اسٹڈی سرکل کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ ہے آنکھوں کو حوث سے بچانا یا آنکھوں کو پاکیزہ رکھنا۔ اور یہ دو روایتیں ہیں، آپ دیکھیں گے دونوں ہی صحیح مسلم سے لی گئی ہیں، جو امام مسلم کی تالیف ہے۔ اور یہ آپ دیکھیے کہ جو پہلی روایت ہے جریر بن عبداللہ سے ہے، جو دوسری روایت ہے وہ عبداللہ بن عباس سے ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی بھی ہیں۔ تو پہلی روایت سن لیجئے کہ ان جریر بن عبد الحمید قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النزل فجاع فامرنی ان اصرف بصری۔ جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی نظر ہٹا لوں۔ اور ہم دوسری روایت بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر دونوں پہ اکٹھا تبصرہ کرتے ہیں۔ اور دوسری روایت جو ہے یہ عبداللہ ابن عباس سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہ قال کان الفضل ابن عباس ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاءته امرأة من خصعم تستفتیہ فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر۔ تو فضل، یہ روایت جو ہے یہ عبداللہ ابن عباس سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ فضل ابن عباس جو کہ عباس کے بیٹے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سوار تھے، پیچھے بیٹھے ہوئے، ردیف کہتے ہیں جو پیچھے بیٹھتا ہے سوار تھے، اور قبیلہ خصم کی خوبصورت عورت جو ہے وہ آئی وہاں پہ۔ تو فضل جو تھے وہ ظاہر ہے ایک دم سے ان کی طرف متوجہ ہوئے، اور وہ اس کو دیکھنے لگے، اور وہ بھی انہیں دیکھتی رہی، یعنی وہ جو خاتون تھیں وہ بھی ان کو دیکھ کرنا شروع ہو گئیں، اور فضل بھی ان کو دیکھنا انہوں نے شروع کر دیا۔ تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے پیار سے فضل عباس کا چہرہ ایسے موڑ دیا کہ یہاں جو چیز خواتین حضرات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے وہ ہمیں پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ پاکیزگی کا جو آغاز ہے وہ نظروں کی حفاظت سے ہے۔ نظروں کی حفاظت ہم کریں گے تو ہمارا دل پاکیزہ ہوگا۔ یہ بات محتاج ثبوت نہیں ہے کہ دل کی کیفیت وہی ہے جو ایک کمرے کی کیفیت ہوتی ہے، اور ہماری جو آنکھیں ہیں اس کمرے کی کھڑکیاں ہیں، جو آپ اس کھڑکی سے داخل کریں گے وہی اس کمرے کے لحاظ اس کا معاملہ ہو جائے گا۔ اگر آپ ان کھڑکیوں کو بند کر دیں گے تو اندھیرا ہو جائے گا، اگر ان کھڑکیوں کو کھول دیں گے تو روشنی ہو جائے گی۔ تو بالکل ویسے ہی کہ آنکھیں اگر آپ کی پاکیزہ مناظر کو دیکھیں گی، اگر وہ پیوریفائڈ رہیں گی، ان کا تزکیہ ہوگا، تو آپ کا دل جو ہے وہ پاکیزہ رہے گا۔ لیکن اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی اچانک کسی پہ نظر پڑ جائے، یہ تمہیں معلوم ہے کہ ہمیں نظر اس طرح سے نظر بھر کے نہیں دیکھنا چاہیے، دوسرے جینڈر کو غور سے ایسے نہیں دیکھنا چاہیے جس کے اندر کوئی جنسی پہلو کا شائبہ ہو، لیکن بعض دفعہ اچانک نظر پڑ جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ نہیں، جو اچانک نظر ہے وہ معاف ہے، اس لیے وہ آپ کے بس پہ نہیں ہے، آپ جا رہے ہیں، آپ کی کسی خاتون پہ نظر پڑ گئی۔ اب اچانک نظر کے بارے میں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جریر بن عبداللہ کو یہ بتایا کہ دیکھیں اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ معاف ہے۔ اور اسی ضمن میں پھر فضل ابن عباس نے جب ایک خاتون کو اسٹیئر کرنا شروع کر دیا تو آپ نے بڑے پیار سے ان کا چہرہ اس طرف موڑ دیا کہ دیکھو یہ صحیح کام نہیں ہے۔ یہ جو اچانک نظر پڑنے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ معاف ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن اس سے لوگ ایک غلط نتیجہ بعض دفعہ نکال لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پہلی نظر معاف ہے، اور پھر وہ پہلی نظر کو لمبا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جو پہلی نظر تو معاف ہے۔ تو یہ روایت یہ نہیں کہہ رہی کہ پہلی نظر معاف ہے، روایت کہہ رہی ہے کہ اچانک پڑی ہوئی نظر، سڈنلی آپ کسی خاتون کو دیکھیں تو وہ آپ کے بس پہ نہیں ہوتا ظاہر ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں ایک چھوٹ بھی ہے۔ لیکن اگر آپ اسٹیئر کرنا شروع کر دیں گے تو اس کے نتیجے میں پھر سب چیزیں لاحق ہو جائیں گی جو دین ہمیں روکنا چاہتا ہے۔ تو دین جو ہے خواتین حضرات وہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری جو ازدواجی زندگی ہے اور جو پری میرٹل زندگی ہے، ان دونوں میں ہمارے اندر جو ایک پیورٹی کا جو احساس ہے وہ رہے، اور ہم اپنی نگاہوں کو پہرا بٹھائیں، نگاہوں کو ہم بھٹکنے نہ دیں، اور نگاہوں کے اس بھٹکنے سے اگر ہم بچے رہیں گے تو ہمارے اپنے اندر کا جو انسان ہے وہ پاکیزہ رہے گا، اس کے اندر پاکیزگی کا احساس رہے گا، اور وہ ہمیشہ اپنے اسپاؤس کی طرف وہ ڈیووٹیڈ رہے گا، اور اسپاؤس کے آنے سے پہلے بھی اس کے اندر یہ ایک ڈیووشن ہوگی کہ مجھے بہرحال ایسا کام نہیں کرنا کہ جس کے نتیجے میں میرے جو اپنے اندر کے دل کا جو معاملہ ہے
وہ کسی بھی پہلو سے ایسا غیر مطلوب طریقہ اختیار کر لے جس سے اس میں کوئی میل آ جائے۔ آئیے خواتین حضرات، ہم اب اپنے اسٹڈی سرکل کے تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ذرا نسبتاً آپ دیکھ رہے ہیں لمبی آیات ہیں، آیت 36 سے لے کے آیت 49 تک ہے۔ یہ لوکا کی جو انجیل ہے، گاسپل آف لیوک، اس کا جو چھٹا چیپٹر ہے، اس کی یہ 36 سے لے کے 49 آیات تک ہیں، 14 آیات۔ اس کو آپ ذرا سن لیجئے، اور یہ آیات اس لحاظ سے بڑی سمجھنے میں آنے والی ہیں کہ ہمیں اپنی جو زندگی کے حوالے سے کچھ بنیادی باتوں کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ دیکھیے، حضرت مسیح یہ بات فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ تم رحم دل ہو کیونکہ تمہارا باپ بھی رحم دل ہے۔ دوسروں کی عدالت نہ کرنا تو تمہاری عدالت بھی نہیں کی جائے گی۔ یعنی یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ آپ دوسروں کو جج نہیں کریں، دوسروں کو جج کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ دوسروں کی عدالت نہ کرنا، ورنہ اگر تم یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں پھر تمہاری ججمنٹ میں تھوڑی سی چھوٹ آپ کو دیں گے۔ اور چونکہ تمہارا باپ جو ہے وہ رحم دل ہے، تو تم بھی رحم دل ہونا۔ یہ باپ کی جو تعبیر ہے اللہ تعالیٰ کے لیے قدیم آسمانی صحائف میں اختیار کی جاتی ہے، آپ سے واقف ہی ہیں۔ اور یہ بالکل تورات کے شروع میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے انسان کو اپنی صورت میں پیدا کیا، یعنی گاڈ کریٹڈ مین ان ہز اون امیج، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے جو صفات ہیں اس کا کچھ شمع جو ہے، اس کا کچھ حصہ ہے انسان میں بھی رکھ دیا گیا۔ اور یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ دیکھیے خداوند تعالیٰ کا جو رحم ہے، اس کی جو افیکشن اور مرسی ہے، اس کو تو ہم میچ نہیں کر سکتے، لیکن اس کا ایک بہرحال جو حصہ ہمارے اندر ہے۔ تو یہ اپیل کی گئی ہے کہ اگر آپ کا باپ یعنی خداوند تعالیٰ جو ہے وہ مرسیفل ہیں، وہ رحم دل ہیں، تو تم اس کو مت بھولنا کہ تم نے بھی رحم دکھانا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ دوسروں کو مجرم قرار نہ دینا تو تم کو بھی مجرم قرار نہیں دیا جائے گا۔ یعنی وہی والی بات ہے کہ آپ دوسروں کے قصوروں کو معاف کیجئے، اور دوسروں کو اگر آپ مجرم ہونے کے بجائے ان کے درگزر کریں گے ان سے، تو خداوند تعالیٰ سے بھی آپ درگزر کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ پھر یہ کہا گیا کہ معاف کرو تو تم کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ اسی بات کو ایک اور انداز سے پیش کیا گیا کہ آپ معافی کے خواستگار ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو پھر سب سے پہلے تو اس کا آغاز خود کیجئے اور لوگوں کے قصوروں کو معاف کیجئے۔ دو تو تم کو بھی دیا جائے گا۔ ایک خوبصورت بات ہے، اگر تم بانٹو گے جو تمہیں خدا نے دیا ہے تو خدا تمہاری طرف اس کو لوٹائے گا اور کئی گنا لوٹائے گا۔ تو یہ مت سوچو کہ جو چیز چلی گئی ہے وہ چلی گئی ہے، نہیں، وہ لوٹ کے تمہارے پاس ہی آئے گی۔ تو دو تو تم کو بھی دیا جائے گا، ہاں جس حساب سے تم نے دیا ہے اسی حساب سے تم کو دیا جائے گا، بلکہ پیمانہ دبا دبا اور ہلا کر اور لبریز کر کے تمہاری جھولی میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی یہ جو تمہیں دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ جس چیز کو واپس کریں گے اس کو کئی گنا، جیسے میں نے عرض کیا، اور قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ اضعاف و مضاعف، بہت گنا وہ آپ کو ریٹرن کر دیا جائے گا۔ صرف حوصلے کی ضرورت ہے، اور ہم پست حوصلگی کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ پیسہ ہمارے ہاتھ میں ہے تو گیا، حالانکہ وہی ہے کہ جو ہمارے اصل میں کام آنے والا ہے۔ فراخ دلی کے ساتھ خرچیے لوگوں پہ، کیونکہ اس سے زیادہ فراخ دلی کے ساتھ خداوند تعالیٰ آپ کو اس کو لوٹائیں گے۔ پھر یہ کہا گیا کہ پھر عیسیٰ نے یہ مثال پیش کی۔ اب ظاہر ہے حضرت مسیح جو ہیں یہ تمثیل کے بادشاہ ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ تمثیلات میں وہ گفتگو کرتے تھے۔ تو یہ کہا گیا کہ کیا ایک اندھا دوسرے اندھے کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر وہ ایسا کرے تو دونوں گڑھے میں گر جائیں گے۔ یعنی یہ بڑی خوبصورت تمثیل ہے بتانے کے لیے کہ اگر آپ کسی کے پیچھے چل رہے ہیں تو آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ وہ بینا ہے، وہ دیکھنے والا ہے۔ کیا اندھے کسی اندھے کی رہنمائی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر وہ کریں گے تو وہ جو اندھا لیڈ کر رہا ہے، اگر وہ گڑھے میں گرے گا تو اپنے سے والے کو جو اس کو فالو کر رہا ہے اس کو بھی وہاں جا گرائے گا۔ تو اپنے اس پہلو کو جان کے رکھو کہ تم کس کے پیچھے چل رہے ہو، اور جس کے پیچھے چلو اس کو ایسا شخص ہونا چاہیے کہ جو دیکھنے والا، سمجھنے والا اور جاننے والا ہو۔ اور پھر یہ کہا کہ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا، بلکہ جب اسے پوری ٹریننگ ملی ہو تو اپنے استاد ہی کی مانند ہوگا۔ یعنی یہ بھی ایک خاص طریقے سے خاص پہلو سے بیان کیا گیا۔ اور یہ کہا گیا تو کیوں غور سے اپنے بھائی کی آنکھ میں پڑے تنکے پر نظر کرتا ہے، جبکہ تجھے وہ شیطین نظر نہیں آتا جو تیری اپنی آنکھ میں ہے۔ یہ وہ مقولہ ہے خواتین حضرات جو اردو زبان میں بھی ہمارے ہاں مشہور ہو گیا ہے کہ دوسرے کی آنکھ کا نقطہ یا تھوڑا سا جو ہمیں اس کی جو بے ہنگم پن نظر آتا ہے، لیکن اپنے آنکھ میں جو شیطیر ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ دوسرے کی چھوٹی برائی جو ہے وہ ہم سپاٹ کر لیتے ہیں، لیکن اپنے اندر کی جو بڑی برائی ہے اسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو دوسرے کا تنکا ہمیں نظر آ جاتا ہے جو بہت چھوٹا ہے، لیکن شیطیر جو ایک بڑے ٹکڑے وہ کیسے ہیں وہ نظر نہیں آتا۔ یعنی اپنی بڑی برائی ہم بھول جاتے ہیں اور دوسرے کی چھوٹی سی برائی کو پک کر لیتے ہیں۔ تو بہت خوبصورت انداز میں کہا کہ نہیں، ایسا نہ کرو، اپنے پہ توجہ دو۔
اپنے اندر کے جو شیطیر اور وہ جو خرابی ہے اس کو درست کرو۔ پھر فرمایا کہ تو کیوں کر اپنے بھائی سے کہہ سکتا ہے بھائی ٹھہرو، مجھے تمہاری آنکھ میں پڑا تنکا نکالنے دو، جبکہ تجھے اپنی آنکھ کا شیطیر نظر نہیں آتا۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پہلے یہ کہیں کہ پہلے آپ میں اپنے بھائی کی آنکھ کا شیطیر نکالوں اور پھر اپنے طرف متوجہ کروں۔ اس کو پھر رپیٹ کیا کہ ریاکار پہلے اپنی آنکھ کے شیطیر کو تو نکال۔ یعنی تم دوسروں کو دکھاوا کر رہے ہو کہ تم بڑے پارسا ہو، لیکن دوسرے کی طرف متوجہ کیوں ہوتے ہو؟ اپنی اندر کی برائی کو سب سے پہلے اس طرف توجہ کرو۔ اور پھر کہا گیا تبھی تجھے بھائی کا تنکا صاف نظر آئے گا اور تو اسے اچھی طرح سے دیکھ کر نکال سکے گا۔ یعنی اگر تم خود اس جگہ پہ ہوگے کہ تمہارے اندر خرابیاں کم ہیں اور کوتاہیاں کم ہیں اور تم نے اس پہ توجہ کی ہے، تو پھر تم اپنے بھائی کی طرف توجہ کرو گے تو وہ تنکا بھی صاف نظر آئے گا اور تمہیں اصلاح کا موقع بھی جو ملے گا تو وہ رائگاں نہیں جائے گا، اور دوسرا تمہاری بات پر کو وزن دے گا، اس لیے کہ تم نے اپنی اصلاح کی حد المقدور کوشش کی ہے۔ پھر فرمایا کہ نہ اچھا درخت خراب پھل لاتا ہے اور نہ خراب درخت اچھا پھل، ہر قسم کا درخت اس کے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ خاردار جھاڑیوں سے انجیر یا انگور نہیں توڑے جاتے۔ یعنی یہ بتایا گیا کہ دیکھیں انسان جس طرح سے ہوتا ہے، زمین اگر خاردار ہے تو وہ کانٹے ہی پیدا کرے گی، زمین اگر سرخیز ہے تو اس کے اندر سے پھل پیدا ہوں گے۔ تو یہ انسان کی سرشت کی طرف تبصرہ ہے کہ اچھے درخت کے اوپر برا پھل نہیں آتا اور برے درخت پہ اچھا پھل نہیں آتا۔ اس سرشت کی طرف متوجہ کرو، اور اگر کہیں کسی کو کسی چیز میں بہتری کرنی ہے تو اس سرشت کی بہتری ہے، نہ کہ اس نتائج کی طرف آپ توجہ دیں اس سے پیدا ہو رہے ہیں۔ پھر یہ فرمایا کہ خاردار جھاڑیوں سے انجیر یا انگور نہیں توڑے جاتے، یعنی جو کانٹے والی جھاڑیاں ان سے تو کبھی بھی انگور نہیں لگیں گے، کبھی پھل نہیں آئے گا، اس میں تو کانٹے ہی لگیں گے۔ تو یہ توقع بالکل عبث ہے کہ آپ کانٹوں والی جھاڑیوں سے سوچیں کہ یہاں سے کوئی پھل آئے گا۔ پھر فرمایا کہ نیک شخص کا اچھا پھل اس کے دل کے اچھے خزانے سے نکلتا ہے، جبکہ برے شخص کا خراب پھل اس کے دل کی برائی سے نکلتا ہے۔ یہ تمثیل ظاہر ہے یہاں پہ لٹرل مفہوم میں نہیں بات بیان کی گئی، لیکن دیکھیے کتنی عمدہ طریقے سے کہا گیا کہ نیک شخص کا پھل اس کے دل کے اچھے خزانے سے نکلتا ہے۔ یعنی اس کا جو اچھا خزانہ مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر کی جو اچھائی ہے وہ باہر آ جاتی ہے، وہ جو کچھ اس کے اندر خداوند تعالیٰ نے اچھا ودیعت کیا ہوتا ہے وہ نیکی کے نتیجے میں باہر آ جاتا ہے۔ اور پھر اس کے مقابلے میں یہ کہا کہ جو برے شخص کا جو پھل ہے، جو خراب پھل ہے، اس کے دل کی برائی سے نکلتا ہے۔ یعنی وہ اندر کی اچھائی یا اندر کی برائی ہے جو خارج میں نمودار ہوتی ہے۔ اگر آپ خارج میں اچھائی کر رہے ہیں تو اصل میں وہ اندر کی اچھائی سے پیدا ہوئی ہوئی ہے، اور اگر خارج میں برائی کر رہے ہیں تو وہ اندر کی برائی سے پیدا ہوئی ہوئی ہے۔ کہنا غالباً وہ یہ چاہتے ہیں کہ توجہ اپنے اندر کی طرف کرو، اندر کی اچھائی اور اندر کی برائی کو پاکیزہ اور درست کرو، کیونکہ اس کا نتیجے میں پھر وہ پھل اچھا ہو جائے گا، ورنہ برا پھل دے گا۔ پھر یہ فرمایا کہ کیونکہ جس چیز سے دل بھرا ہوتا ہے وہی چھلک کر منہ سے نکلتی ہے۔ وہی بات کہ آپ کا دل اگر برا ہے اندر تو آپ کے اندر سے برائی تو نکلے گی، اگر آپ کا دل اچھا ہے تو تب آپ کے اندر سے اچھائی نکلے گی۔ تو اپنے دل کی طرف توجہ کیجئے۔ تم کیوں مجھے خداوند خداوند کہہ کر پکارتے ہو، میری بات پر تم عمل نہیں کرتے۔ یعنی خداوند خداوند سے اگین یہاں پہ جو حضرت مسیح کو جو خدا کہا گیا ہے تو یہاں اس مفہوم میں کہا گیا ہے جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ باپ، کیونکہ جو قدیم زبانیں ہیں اس میں باپ کا لفظ اور خدا کا لفظ مشترک تھا۔ تو جب یہاں حضرت مسیح کہہ رہے ہیں تو مراد یہی ہے کہ ان کے جو روحانی باپ ہیں تو مجھے کیوں اس روحانی باپ کہہ کر پکارتے ہو، لیکن میری بات کو تم فالو نہیں کرتے۔ کہتے تو مجھے باپ ہو لیکن میری بات کو فالو نہیں کرتے۔ پھر دیکھیے لیکن میں تم کو بتاتا ہوں کہ وہ شخص کس کی مانند ہے جو میرے پاس آ کر میری بات سن لیتا اور اس پر عمل کرتا ہے۔ وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے اپنا مکان بنانے کے لیے گہری بنیاد کی کھدائی کروائی، کھود کر چٹان تک وہ پہنچ گیا، یعنی گہرائی میں اس نے ادھال ڈالا اور نیچے تک پہنچ گیا، اسی پر اس نے مکان کی بنیاد رکھی۔ مکان مکمل ہوا تو ایک دن سیلاب آیا، زور سے بہتا ہوا پانی مکان سے ٹکرایا، لیکن وہ اسے ہلا نہ سکا کیونکہ وہ مضبوطی سے بنایا گیا تھا۔ یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اگر میری جو مثال ہے حضرت مسیح کہتے ہیں اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے اپنے مکان کو بنانے میں اس کی جو بنیادیں ہیں وہ بہت گہری رکھی، اور جب گہری رکھی اگر آپ کی فاؤنڈیشن بہت ڈیپ ہیں تو سیلاب ٹکرائے گا لیکن ان کو کبھی ڈیمیج نہیں کرے گا۔ یعنی وہی حضرت مسیح کی خوبصورت بات کہ اپنے اندر کو آپ پختہ کریں گے، اپنے اندر کو اگر آپ صاف رکھیں گے تو بڑی سے بڑی برائی جو ہے وہ آپ کو جب ترغیب بھی دے گی تو آپ کو نقصان نہیں کرے گی، کیونکہ آپ اندر سے مضبوط ہیں۔ تو آپ دیکھیے اس پورے کے پورے پیسج کا جو ایک سامنے آتا ہے ابھر کر، ایک تھیم سامنے آتی ہے کہ اپنے پر توجہ کیجیے، اپنے اوپر نگاہ ڈالیے،
دوسرے کے شیطیر کو نہ دیکھیے، اپنی آنکھ کے تنکے، یعنی دوسرے کے تنکے کو نہ دیکھیے، اپنے آنکھ کے شیطیر کی طرف توجہ کیجیے. یہ ایسی خوبصورت بات ہے خواتین حضرات کہ ہم اگر اس کو اپنا لیں تو ہماری ساری توجہ اپنے اوپر ہو جائے گی اور ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کی تگ و دو میں لگ جائیں گے. سیلف امپروومنٹ کا اس سے بہتر کوئی لا عمل نہیں ہے. جو حضرت مسیح نے بتایا کہ خود احتسابی اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی. رمضان کا مہینہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کی آمد ہے، ایک مہینے سے بھی کم رہ گیا ہے، اور اس مناسبت سے یہ جو پیسج ہے یہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ یہ اس مہینے میں ہمیں اپنی احتساب کرنا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، اپنے کو بہتر کرنا ہے، اپنے پہ توجہ دینی ہے، دوسرے پہ توجہ ہٹا لینی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں سوال کریں گے، دوسروں کا سوال ان سے کیا جائے گا. خواتین حضرات، آئیے ہم اپنے اس اسٹڈی سرکل کے چوتھے اور آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس پہ ہم ایک ڈسکشن کرتے ہیں. یہ سیشن ہوتا ہے، مریم اس کو ماڈریٹ کریں گی. اس کے الفاظ یا اس کا عنوان اس کا شکار ہوتا ہے یا اس کے اندر ایک مایوسی پیدا ہوتی ہے انسان. تو کیا یہ ایسا تو نہیں ہے کہ فارغ بیٹھنے کی وجہ سے آپ کے پاس کوئی آکیوپیشن نہیں ہے، تو پھر شاید ایسا اس کا امکان ہے کہ ڈپریشن یا جو ایک خاص لو فیلنگ ہے اسی وقت زیادہ تر آپ کے اوپر حاوی ہوتی ہے. سو مریم، آپ اس سیشن کو آپ ماڈریٹ کر سکتی ہیں. Thank you very much, Dr. Salim. I'll start off with leading it off, and then I'd love to hear thoughts from everybody. So please raise your hand if you're able to participate. I definitely don't think it's the only reason for depression. It could be medications or other factors that are coming into play. For example, lack of sleep or maybe lack of nutrients. So there could be a lot of factors, but I do think that, keeping yourself occupied drives your mind in different directions, so you're not able to just sit and, constantly focus on yourself or the injustices around you and, you dwell on these things. You could feel that you're actually doing something to make a change, and that's empowerment, in my opinion, and that could help you sort of at least feel a bit better. So what I'm trying to say is, I do think it's a good idea to, start doing a hobby or just get busy with something, maybe start researching something. There could be a lot of things that you could do, or spend time with people instead of, being on screen all day. I think that's what gets me most depressed a lot of the times. So yeah, that's my take on it. To hear more, next up we have Abdullah Zishan. Please go ahead. So first I want to begin with a small premise. Often depression it's like a spectrum. It's not one single zone or an area. It's a complete spectrum. So, and depending on the area where one is on that spectrum, it need not necessarily, sort of just be as simple as getting involved with some activities and so on. So there are high phase of depression where even though if you are involved in some activity, it sort of creeps and it pops amidst the activity that you're doing, even if it's your hobby, even if you're talking to a loved one or something like that. So it's a complete spectrum. So depending on where you are on the spectrum, it's going to vary. So on the lighter side, it might be true to say कि कुछ चीजों में इन्वॉल्व हो जाओ, कुछ हॉबी में इन्वॉल्व हो जाओ, या बातचीत कर लो, या दिमाग को कुछ बिजी रखो, तो it might work that way. But on the other extreme, it's going to be it's not going to sort of work. So yeah, it's not as simple as just कुछ कर दो या कुछ. رائٹ. آپ دونوں کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ یہ اٹس ناٹ اے سول کاز، یہ تنہا نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کا دماغ یا ٹائم جو ہے وہ آپ کے پاس ایمپل ٹائم ہے تو بعض دفعہ آپ نیڈلیسلی آپ بہت ساری سوچوں میں ڈوب جاتے ہیں اور کہیں سے کہیں نکل کے آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر ایک ایسا شخص جو ہے وہ ایک دم سے انگڑائی لے کہ جو ان پریشانیوں کا شکار ہو جائے. لیکن اگر آپ نے آپ کو آپ بزی رکھیں کسی کام میں تو جو لو لیول یا لو گریڈ ڈپریشن ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس کا علاج کر لے کہ آپ آکیوپائڈ رہیں اور آپ ایک فوکسڈ رہیں. لیکن جو ہائی گریڈ یا پرابلی میڈیم گریڈ ڈپریشن ہے اس میں میڈیکل انٹرونشن کی بعض دفعہ ضرورت پڑتی ہے، بعض دفعہ ایکسرسائز کی جاتی ہیں، بریدنگ ایکسرسائز ہیں اور بھی چیزیں ہیں.
لیکن یہاں ہم جس چیز کی طرف زیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ جو لو گریڈ ڈپریشن ہے which can be overcome by actually involving ourselves. That is something that we need to focus on. Ji, so we can go to the next participant. Thank you. Shaban Ansari, please go ahead. السلام علیکم. شکریہ مریم. میرے خیال میں یہ ڈپریشن جو ہے اس کی مختلف ریزنز ہیں. ظاہر ہے کہ ایک ریزن نہیں ہے جو کہ اس میں آپ کے اس میں ہے, لیکن یہ کہ یہ ایک ایسی دلدل کی طرح ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ اس میں سے دوسرا کتنا ہی انسان کو نکالنا چاہے وہ نہیں نکل سکتا جب تک کہ وہ خود نہ نکلنا چاہے. جب وہ خود ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ اس میں سے نکل آتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کے اندر جو کمیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ جاتا ہے, میرا خیال ہے کہ پھر وہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے. یہ بالکل مجھے اس کی مثال ایسے ہی لگتی ہے جیسے وہ ایک غلام تھا نا جو کشتی میں جا رہا تھا اور اسے پانی سے ڈر رہا تھا اور چیخ رہا تھا, تو اس کے مالک نے اس کو ایک ڈبکی دی پانی میں سے, اور وہ جب نکل کے آیا تو پھر چین سکون سے اس نے سارا سفر طے کیا. تو میرے خیال میں کہ جو وہ اسٹریسڈ انسان رہتا ہے, جو بہت زیادہ اسٹریسڈ رہتا ہے اور بہت مطلب مایوس ہونے لگتا ہے, تو اس کو اس سے سابقہ پیش آتا ہے. لیکن جب ایک بار وہ اس سے نکل آیا اور اس کو یہ محسوس ہونے لگے کہ یہ وہ مسائل اتنے نہیں تھے جتنا اس دلدل میں پھنسنے کے مسائل تھے کہ اس سے واپس آنا جو مشکل تھا, تو پھر میرا خیال ہے کہ انسان بہت مضبوط ہو سکتا ہے. کیونکہ میں خود بھی اس سے گزر چکی ہوں, تو اس وجہ سے میں اس کو زیادہ اچھی طرح بتا سکتی ہوں کہ واقعی یہ ایک دلدل کی طرح ہے, اور اس کے بعد انسان خود اپنے آپ سے اور خدا سے پرومس کر لے کہ میں نیگیٹو نہیں ہوں گا, تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بچا بھی لیتا ہے, اور خود بھی ظاہر ہے کہ انسان کو مضبوط ہونا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں, کوئی رسیوں سے بھی کھینچ کے نہیں نکال. آپ کی بات بہت درست ہے, اور اس سے میں یہ بات بھی میں عرض کروں کہ دیکھیے جو ڈپریشن ہے اس سے کبھی شرمانا یا گھبرانا نہیں چاہیے. یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے, یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے اگر آپ کے سر میں درد ہے یا آپ کے پیٹ میں درد ہے تو ہم علاج کرواتے ہیں. تو عام طور سے جو نفسیاتی بیماریاں جن کا اثر ہمارے ذہن پہ ہوتا ہے وہ ہم شرماتے ہیں یا گھبراتے ہیں شیئر کرنے سے یا اس پہ پردہ ڈال دیتے ہیں. جبکہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بہت ساری جو ایسی بیماریاں ہیں ان کے بارے میں میڈیکل ریسرچ بھی یہ کہتی ہے کہ وہ کیمیکل امبیلنس سے پیدا ہوتی ہیں, اور اس کیمیکل امبیلنس کو ریسٹور اگر کر دیا جائے علاج سے تو وہ کافی حد تک فائدہ مند ہوتی ہیں. اگرچہ بعض سی بیماریاں ہیں جو شاید کیمیکل امبیلنس کو بھی درست کرنے سے ٹھیک نہ ہوتی ہوں, لیکن وہ بہت ایکسٹریم ہے. سو اس وجہ سے ہمارے ہاں ایک ٹیبو ہے یہ ڈپریشن. آہستہ آہستہ تو شاید دور ہو رہا ہے, لیکن ابھی بھی بہت لوگ اس کا علاج نہیں کرتے, خاص طور سے کہ وہ جو میڈیم گریڈ پہ چلا جائے ہائی گریڈ پہ چلا جائے اس کو چھپاتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ہمارے سب لوگوں پہ اچھی طرح واضح رہنا چاہیے کہ یہ ایک میڈیکل کنڈیشن ہے, جیسے کہ سر میں درد ہے, تو جس طرح سے آپ وہ آسانی سے شیئر کر لیتے ہیں اور جو لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اس چیز کو, وہ اپنی زندگی کو بہتر کر لیتے ہیں, تو بالکل ویسے ہی اس چیز کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور آپ ایکسیپٹ کریں گے, ایکسپریس کریں گے, تو آپ کے ماحول کے اندر بھی وہ تبدیلی آئے گی. ابھی ہمارا معاشرہ بہت گھٹا ہوا معاشرہ ابھی بھی ہے, اگرچہ آہستہ آہستہ کچھ تبدیلیاں ضرور آ رہی ہیں, لیکن بہرحال فی الجملہ ہمارے یہاں ابھی بھی یہ ڈر پایا جاتا ہے کہ ہم یہ چیز شیئر نہ کریں. تو شیئر ہمیں کرنا بہت ضروری ہے. میڈیکل ہیلپ کی جب ضرورت ہے تو اس کو ضرور لیں, کیونکہ تھوڑی سی میڈیکل ہیلپ کے نتیجے میں آپ کی جو کوالٹی آف لائف ہے وہ بہت بہتر ہو سکتی ہے. Thank you very much, Dr. Salim. Fabia Niazzi, please go ahead. جی استاذ, میں نے جو ایکسپیرینس کیا ہے اسی کے اکارڈنگ بتاؤں گی. یہ غلبہ ہو جاتا ہے کسی چیز کا, ہو سکتا ہے کوئی مالی نقصان ہو جائے کسی کو, یا کچھ گھریلو صورتحال پیش آئے, یا کچھ بھی کوئی ایک چیز ہو جس کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہوں اور وہ اس سے محرومی کا شکار ہو جائے وہ شخص, تو اس ایک ہی چیز کا غلبہ اس قدر زیادہ ہو جاتا ہے کہ باقی سب چیزیں بے معنی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی اس کے آس پاس بہت کچھ ہوگا لیکن وہ بے مقصد ہو جائے گا, اور وہ جیسے ہی اس چیز کے غلبے میں آتا ہے تو شدید ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. اسی کو ہی میں سمجھتی ہوں ڈپریشن. اور ایسے میں جگہ کی تبدیلی بہت فائدہ دیتی ہے. جگہ ظاہر باتیں تبدیل کریں گے اور پھر کسی کام میں بھی خود کو لگائیں گے, یہ دو چیزیں ایک ساتھ کرنی پڑتی ہیں. جگہ اس لیے تبدیل کیونکہ آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں وہ بار بار اس چیز کو بطور ریمائنڈر ہمیں بتاتے رہتے ہیں, تو ہم اس چیز سے نکلنا بھی چاہیں تو نہیں نکل پاتے. اس لیے جگہ کی تبدیلی اس لیے کہ وہ چیز بار بار بطور ریمائنڈر ہمارے سامنے نہ آئے, اور مقصد میں کسی اور کام میں انوالو نہ ہو جانا,
تاکہ ہمارا دماغ مشغول ہو جائے. تو یہ چیزیں مدد دیتی ہیں. جی بہت اچھا آپ نے بتایا, بہت شکریہ. اور اس میں یہ چیز بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں کہ جگہ تبدیل بعض دفعہ کرنا پاسبل نہیں ہوتا, ہو تو بہت بہترین ہے. اگر آپ اپنی روٹین کی بھی آپ تبدیلی کریں تو یعنی روٹین میں بعض دفعہ انسان ایک کام کر رہا ہوتا ہے اپنے جو ورکنگ آورس کے لحاظ سے اور اپنے جو دیگر جو ہیبٹس ہیں, اگر آپ اس کو شفٹ کر لیں جس ٹائم پہ آپ لیٹ سے کہ کوئی مصروفیت آپ کی ایسی ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے, یا آپ اپنے ورک کے ٹائم کو چینج کر لیں, یا اپنے ایکٹیویٹی کے ٹائم کو, اپنے اسپورٹس کے ٹائم کو, یا اپنے ایکسرسائز کے ٹائم کو, جو بھی آپ کا پریویس ٹائم تھا اس سے سوئچ کر لیں, تو چینج آف روٹین از آلسو ہیلپ فل, جیسے کہ چینج آف پلیس بھی ہے. تو تھینک یو آپ کا فیبیو. Rafia Khwaja, you're up next. Please go ahead. السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد. ڈاکٹر شہزاد, میں نے یہ دیکھا ہے کہ ڈپریشن میں سم ٹائمز اٹ رنز ان دا فیملی اینڈ سم ٹائمز اٹ از جینیٹک. اگر مدر کو ہے تو سم ٹائمز اٹ پاسز ڈاؤن ٹو دا چلڈرن. اینڈ سیکنڈلی آئی ہیو سین ان مائی اون فیملی کہ دیر از اے لاٹ آف اسٹگما اگینسٹ if a child is depressed for taking the child to a psychiatrist. وہ somehow feel کرتے ہیں کہ یہ بات نکل جائے گی, یہ تو لڑکی پاگل ہے یا لڑکا یہ پاگل ہے, اور اس کی وجہ سے they keep them in the house and the depression gets worse and worse and worse. And as you said, there's a chemical imbalance and it could easily be treated if they go to a proper psychiatrist. And secondly, unfortunately, جو میں نے statistics پڑھے تھے پاکستان میں, so there's an acute shortage of psychiatrists. The number is so limited per 10,000 سے پتہ نہیں 20 psychiatrists ہیں, تو اس کی وجہ سے not everybody can reach a psychiatrist. But fortunately, جیسے کراچی میں there's a place called Karawan Hayat which treats the mentally ill. If they are very poor, they treat them free, otherwise they charge them. So all these things have to be taken into account, and I think the most important thing is the empathy with the mentally sick people, and to definitely try to show the parents کہ یہ کوئی نہیں ہے, یہ کوئی کسی نے جادو نہیں کیا, یہ نہیں کہ آپ مزاروں پہ جا کے دم کروائیں. This child needs attention of a psychiatrist, somebody who can understand his mind. That is my experience of seeing the sick people, mentally sick people. یعنی آپ نے بہت اچھی بات بتائی. میں اس میں یہ بھی عرض کروں گا کہ سائیکیٹرسٹ بھی بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں, اور سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں جن کو آپ کلینکل سائیکالوجسٹ کہتے ہیں, ایٹ ٹائمز آپ کو کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہوتی, یو جسٹ نیڈ ٹو شیئر یور سوروز ود ادر پیپل. اگر آپ کسی اچھے سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے یا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وداؤٹ میڈیسن, مینلی تھرو کاؤنسلنگ, آپ کو بہت ساری ٹپس مل جاتی ہیں جس سے آپ اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں. تو سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ دونوں دے آر ورتھ ٹرائنگ, اینڈ آئی وڈ سے کہ جو بعض کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں وہاں پہ سائیکالوجسٹ از مچ بیٹر. آپ کو دوائی نہیں دیں گے, ایز اے سیڈ وہ آپ کو کاؤنسل کریں گے, آپ کو زندگی کی کچھ آداب اور طریقے بتائیں گے کہ آپ فلاں فلاں چیزوں کو نہ کریں, فلاں فلاں چیزوں کو کریں, جو بہت ہیلپ فل ہوتا ہے. آئی تھنک دس از سم تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو پٹ آ فٹ ڈاؤن ٹو, کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو ہمیں ضرور کرنا چاہیے. میں آپ سے دو اور باتیں اس میں ایڈ کروں کہ کووڈ کے زمانے میں بچوں کے اندر جو مینٹل ہیلتھ پرابلمس کا بہت بڑا ایک فیکٹر تھا جو 2 سال رہا. آہستہ آہستہ ظاہر ہے کہ اس کے جانے کے نتیجے وہ بہتر ہو رہا ہے, لیکن مینٹل ہیلتھ از سم تھنگ آف سپریم امپورٹنس. تو اس کو نگلیکٹ نہ کریں. اگر کوئی ذرا سے بھی سائنز ہیں تو ضرور اس کو دیکھیں, اور خاص طور سے جو اپنے ینگر جنریشن ہے اس کی مینٹل ہیلتھ کی طرف ضرور توجہ دیں. بعض دفعہ بعض بچے شیئر نہیں کر رہے ہوتے اپنی بہت ساری عادات اور معاملات کو, خاموش ہو جاتے ہیں, یا ہو سکتا ہے کسی اور سے شیئر کریں. تو ایز اے پیرنٹ آپ کو یہ بہت ایک اہم ٹاسک ہے کہ یو ہیو ٹو بی ناٹ جسٹ اویئر آف دیئر فزیکل ہیلتھ but also aware of their mental health. آپ صحیح فرما رہے ہیں. A psychologist is also a very good person, or even somebody who you're close to that you can talk to. Even they can also sometimes help to get out of you what's bothering you. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. Thank you. Thank you. Noshaba Wasim, you're up next. Please go ahead. جی السلام علیکم. میرا اس کے بارے میں یہ ہے کہ ڈپریشن کوئی آل آف سڈن نہیں آتا کسی بھی انسان پہ. یہ آپ کے بچپن سے لے کے آپ کے بڑے ہونے تک جو آپ ڈسسیٹسفائی ہوتے ہیں لائف سے, یا جو آپ چاہتے ہیں کہ مجھے لائف میں ملے وہ نہیں ملتا, تو اس کو آپ اندر ہی پریس کرتے رہتے ہیں, اس کو سالو نہیں کرتے ان پرابلمس کو, اور کسی سے بات نہیں کرتے. تو یہ آپ بات کر بھی رہے ہوں لیکن یہ کہ آپ اس کو سالونگ پوزیشن میں نہیں لے کے جاتے اپنے چیزوں کو, تو وہ
آہستہ 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 آپ کا بلڈ اپ ہو کے اسٹریس ڈپریشن میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو یہ لائک ایک دم پروسیس نہیں ہوتا. لائک ہم کہتے ہیں کہ اچھا اتنی سی بات سے اس نے ڈپریشن لے لیا, وہ اتنی سی بات نہیں ہوتی, اس کے پیچھے پوری اس کی لائف گزری ہوتی ہے, جس وجہ سے وہ اس میں اور بہت زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ لائف آپ اپنے سیٹسفائی نہیں ہوتے اپنی لائف سے. تو اگر آپ اپنی لائف میں سیٹسفائی نہیں ہے اور اس کو سالو نہیں کریں گے ایک ایک پرابلم کو ساتھ ساتھ, تو پھر آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے اور پھر وہ نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کو خود سالو کریں اپنے پرابلم کو. نہیں سالو ہو سکتا تو قرآن اس میں بہت آپ کی گائیڈ کرتا ہے, جو میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ مایوس ہوتے ہیں تو قرآن کی آیت ہے کہ مایوس لوگ تو صرف کافر ہی ہوتے ہیں. لائک اس طرح کی کوٹیشنز اپنے لیے لکھ کے رکھیں جو قرآن میں آیتیں ہیں, تاکہ رنج اور خوف ایک مومن کو نہیں ہو سکتا, اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو پھر اس طرح کے ڈپریشن سے اگر آپ ابھی بہت ڈیپ نہیں گئے تو پھر آپ کو نکال سکتے. تو یہ آپ کی بات بہت اہم ہے جی, اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اچانک ڈپریشن نمودار نہیں ہوتا, وہ بلڈ اپ ہو رہا ہوتا ہے اور آپ اس سے خود فائٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم عادی ہیں نا سیلف میڈیکیشن کے, بہت ساری امراض کو ہم ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے خود ہی ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو مینٹل ہیلتھ میں بھی ہم سیلف میڈیکیشن کے قائل ہو یا عادی ہو چکے ہیں, بلکہ اس میں تو لیک آف میڈیکیشن ہوتی ہے. اور جب وہ پل پل کے بہت زیادہ اچانک اس کی کوئی زیادہ خرابی پیدا ہوتی ہے تب ہمیں ڈاکٹر کا خیال آتا ہے. تو یہ آپ کی بات بہت اچھی اور درست ہے کہ بالکل شروع ہی میں اس کا احساس کرنا چاہیے اور اس کے اندر اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے اپنی ینگر جنریشن میں بھی اور اپنے بھی, کہ اگر آپ کے وہ چیز پرسسٹنٹلی ہو رہی ہے تو پھر آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے. اور ہیلپ حاصل کرنے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے اور کسی بھی لحاظ سے کوئی اس میں آر نہیں ہے. جی, کیونکہ سر نارملی کہتے ہیں آپ اپنے آپ کو بیزی رکھ لو, تو بیزی آپ جب تک رہو گے وہ آپ کے مائنڈ سے بات نکلی رہے گی, لیکن آپ رات کو سوتے ہوئے یا ہر وقت تو بیزی نہیں رہ سکتے نا. تو اس بات کو سالو کرنا بہت ضروری ہے اور اس کو ڈائگنوز کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا چیز آپ کو ڈپریشن کی طرف لے کے جا رہی ہے. جب تک آپ اس کی روٹ کاز کو نہیں نکالو گے تو تب تک آپ کا ڈپریشن ٹھیک نہیں ہوگا. بالکل صحیح. تھینک یو سر. Thank you so much, everyone. That was it for all of the raised hands for the discussion. I think we can move over to the Q&A now. So our first question comes from the chat, and it asks, Mr. Hamdi says, and he makes perfect sense when he says this, that the real wisdom behind iddat is to know beyond doubt the paternity of the child if a woman is carrying one. Hence, for a widow who is full term, her iddat can be over the following day if she gives birth, or it can linger on for months if she becomes widow in early pregnancy. My question is, if a woman is pregnant when her husband died, isn't the paternity of that child already crystal clear? Why must then she observe iddat at all? تو دیکھیں یہ بالکل صحیح ہے کہ پیٹرنٹی تو بالکل واضح ہے, یو نو کہ who the father is, لیکن it puts the wife or the woman in an awkward situation کہ وہ کسی دوسری جگہ پہ چلی جائے, and then of course جب وہ جائے گی تو they'll have intimate relations. تو جو previous husband ہے اس کے اور جو جذبات ہیں اس کے بارے میں کہ بھائی the woman is carrying her child and she's intimate with someone else and after marriage, تو اس سے کمپلیکیشن یہ پیدا ہو سکتی ہیں اور یہ ایموشنلی ڈسٹربنگ بھی ہے. اس وجہ سے اللہ میاں نے اس چیز کو یہ رکھا کہ بھائی unless you deliver the child you should not go to another person یا you should not get married. تو اصل میں دیکھیں یہ سوال غالباً جب پیدا ہوتا ہے کہ جب عدت کی جو ناروا ریسٹرکشنز ہیں وہ ہماری سوسائٹی میں بیان کی جاتی ہیں جو بالکل ہی بے بنیاد ہیں. عدت کی صرف ایک ہی ریسٹرکشن ہے اور وہ یہ کہ you should not marry until the iddat period has passed. That could be 3 months, it could be more than that, depending on who the person is, it could be till childbirth. لیکن اس کے علاوہ if the lady is a professional, if she wants to travel, if she wants to go out, there is absolutely no restriction. یہ عرب کلچر میں یہ تھا کہ اس میں وہ چونکہ شادی فوراً وہ دوبارہ کر لیا کرتے تھے, جیسی وفات ہو جاتی تھی تو وہ عدت کے اندر بھی they would be جس ہوتا ہے نا کہ they would not show that ایک mourning period ہوتا ہے نا جو ایک جس سے خاتون گزر سکتی ہے یا particularly when she's a widow. تو یہ کہا گیا کہ بھائی when you're living in the house of your husband and you're also a widow and you're making up and doing all sorts of things, تو یہ موضوع نہیں ہے. تو یہ اس کلچر کے حوالے سے بتایا گیا, لیکن جو اصل علت ہے, اصل ریزن ہے وہ تو وہی ہے کہ as long as you are pregnant you should not as long as you are in iddat you should not marry. اور پریگننسی کی عدت کی وجہ وہی ہے
کہ it would be very awkward کہ in spite of the paternity being clear, آپ کو پتا ہے والد کون ہے, لیکن woman would get married, she would already be expecting a child, although it would not in any way hamper or create any ambiguity about the parent, who the father is. لیکن دیکھیے آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو awkward situation ہے کہ she's carrying a child, she's getting married to another person, and the previous husband is apprehensive کہ بھئی میرے بچے کے ساتھ کیا ہوگا. پھر یہ کہ ظاہر ہے intimacy, sexual intimacy in certain last days of pregnancy is also not recommended, اور اس طرح کی complications ہیں جو پیدا ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے کہا گیا کہ آپ please wait till childbirth. Thank you for that, clarifying that, Dr. Salim. Our next question comes from Noshaba Wasim. Please go ahead. جی سر, میں کوشچن یہ ہے کہ انسان کئی دفعہ لائف میں کوئی چیز چاہتا ہے, چاہے وہ بیماری ہے فار ایگزامپل, تو وہ اس کے لیے بہت کوشش کرتا ہے, اللہ سے بھی دعا کرتا ہے, ڈفرنٹ ٹائپ آف ٹریٹمنٹ بھی کروانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اس کو شفا نہیں ملتی. تو ایک پوائنٹ پہ آ کے لائک 10 12 13 سال کی جرنی کے بعد تو اگر اللہ سے شکوہ کرنا شروع کر دے یا ناراض ہو کے میں اتنی کوشش کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں کہ مجھے یہ چیز میری سالو نہیں ہو رہی, تو وہ جو ناراضگی کئی دفعہ آپ اللہ کو شو کرتے ہو, وہ کیا ایک مومن بندہ کر سکتا ہے؟ بے شک وہ تھوڑی دیر کے لیے ہی ہو, لیکن جب درد ہو تو پھر انسان سے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو دیکھیں یہ ایک ایسی سبجیکٹیو چیز ہے کہ بعض دفعہ انسان گلہ بھی کرتا ہے تو مان سے گلہ کرتا ہے. یعنی اگر آپ پبلکلی وہ گلہ ایکسپریس نہیں کر رہے, خداوند تعالیٰ ہی سے گریہ وزاری کر رہے ہیں اسی سے اور کر رہے ہیں, اور دیکھیے اس کے بھی کئی درجے ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ انسان سے ہو جاتا ہے خاص کیفیت میں, اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے دوبارہ جڑ جاتا ہے. تو اس کی نوعیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ نے ایک مستقل کمپلینٹ کا رویہ اختیار کر لیا, مستقل آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنا دشمن سمجھ لیا ہے, یہ ایک بہت تشویش کی بات ہے. لیکن اگر آپ سے فرض کیجئے, اول تو جو بلند ترین درجہ تو یہی ہے, جیسے کہ حضرت یعقوب نے کہا کہ انما اشکو بسی و حزنی اللہ, جب حضرت یوسف ان کو نہیں مل رہے تھے اور ان کو پتہ لگ رہا تھا کہ پتہ چل رہا تھا کہ جن کی جو دوسرے بھائی ہیں انہوں نے زیادتی کی ہے اور کچھ وہ کر بھی نہیں سکتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ بھی میں اپنا جو میری پٹیشن ہے اور جو میرا حزن ہے یہ میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں. تو آئیڈیل تو یہی ہے, لیکن ہم ہر وقت آئیڈیل پہ تو نہیں رہ سکتے. اس لیے اگر کبھی مان سے آپ اللہ سے بات کر بھی لیں تو اس کو مان ہی کی طرح ہونا چاہیے. لیکن اگر فرض کیجیے مان بھی نہیں ہے اور آپ سے کچھ اس طرح کی بات ہوگی, تب بھی اگر وہ ایک مستقل روش نہیں بنی اور آپ نے اس کو ایک اڈاپٹ ہی نہیں کر لیا, تو تب خداوند تعالیٰ سے ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بعید ہو کہ وہ آپ کو معاف نہ کر دیں. تاہم جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں اصل چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا اگر کبھی اس طرح کا معاملہ ہو بھی جائے تو فوراً آپ پلٹیں اور خداوند تعالیٰ کے بارے میں یہ سمجھیں کہ وہ جب بھی کسی معاملے سے میں انسان کو گزارتا ہے کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے, اور ہم اس بہتری کے بارے میں ذرا امپیشنٹ ہو جاتے ہیں. سو خداوند تعالیٰ کی جو آزمائش ہے, اس آزمائش سے اگر آپ گزر رہے ہیں تو اس کی حکمت سمجھیں کہ بعض دفعہ خداوند تعالیٰ بیماری یا تکلیف کو یا اس طرح کی کسی اور پریشانی کو لمبا کر دیتے ہیں ہماری اپنی اصلاح کے لیے, تاکہ ہم اور خدا کے قریب آئیں. بعض دفعہ وہ کسی بڑی پریشانی سے انسان کو بچانے کے لیے انسان کے اندر قوت پیدا کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے اندر ریزیلینس بڑھ جاتی ہے نا جب انسان کسی آزمائش سے گزرا ہوتا ہے, خدا کے قریب آنے کا آپ کو اور زیادہ موقع مل جاتا ہے. تو اس پر زیادہ توجہ کرنی چاہیے کہ اگر میری آزمائش لمبی ہو رہی ہے تو اس آزمائش سے میں کیسے کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. سر نارملی وہ کمپلین اس سینس میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کوئی ٹریٹمنٹ کراتے ہو تو اس ٹریٹمنٹ سے آپ کی پین ہمیشہ بڑھ جاتی ہے اس سے کہ کم ہو, تو اس سینس میں اگر آپ کمپلین, یعنی کہ ایک تو نارمل آپ کی پین چل رہی ہے لیکن کوئی ایک ہوپ نظر آئے, آپ ہوپ پہ جاؤ, پھر آپ زیادہ پین میں چلے جاؤ, پھر دیکھیں اس میں تو ایسا ہے نا کہ جو ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا آپ کو کہ متبادل, تو آپ نے تو متبادل کو اس لیے اختیار کیا کہ آپ کو ایک امید نظر آئی, آپ کو ایک روشنی کی کرن نظر آئی, اور اس روشنی کی کرن میں اگر نہیں کوئی رمق باقی تھی کسی بہتری کی, تو یہ اللہ کا تو ظاہر ہے اس میں کوئی قصور نہیں ہے. یہ تو ظاہر ہے وہ جو ایک ڈاکٹری ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہوگا جو کامیاب نہیں ہوا, تو اس وجہ سے اللہ سے لا لگانی چاہیے. دیکھیے انہی چیزوں کو سمجھنے کے لیے تو ہمیں گہرائی میں جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پریشانی اللہ تعالیٰ کے اذن سے آتی ہے, بیماری بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے آتی ہے, اور خداوند تعالیٰ اگر اس چیز کو برقرار دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے, لیکن جب وہ آ جائے تو پھر اس سے کہتے ہیں نا کہ اس کا مقابلہ کرنا اور پابرجا ہو کے مقابلہ کرنا. اور جیسے کہ میں نے شاید کسی موقع پہ عرض کیا تھا کہ بیماری سے دوستی کر لینی چاہیے یا پریشانی سے. بڑی خوبصورت اور گہری بات ہے کہ آپ سب سے پہلے تو ڈینائل سے نکلیے, کیونکہ ہم جب پریشان ہوتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, کسی بھی پہلو سے آزمائش سے گزرے ہوتے ہیں, تو ہم کافی دیر تک تو ڈینائل میں رہتے ہیں کہ ہم اس سے گزر ہی کیوں رہے ہیں. اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہمیں چیک کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ
اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کی طرف بہت توجہ کرنی چاہیے کہ خدا نے اگر آپ کو کسی بیماری سے گزارا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بہت ساری اور چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں ان کی طرف آپ کی نگاہ نہ جا رہی ہو. یعنی اگر جسم کا ایک عضو میں بیماری ہے تو بہت سارے اور اعضاء بھی تو ہیں, خداوند تعالیٰ نے ان کو درست رکھا ہے, ان میں بھی خرابی ہو سکتی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو شیلٹر دیا یا مثال کے طور پہ کھانے پینے کا بندوبست کیا, آپ کے لیے تعلیم کا بندوبست کیا, یعنی ایک تو ان گنت اللہ تعالیٰ کے جو فیورز ہیں. تو دوسرا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس ڈینائل سے نکل کے بیماری کے علاوہ جو خداوند تعالیٰ نے ہمیں چیزیں عطا کی ہیں, جو چیزیں دی ہیں, ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے تاکہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ یہ ایک ایسا نہیں ہے کہ صرف محرومی کی داستان ہے, خدا نے بہت کچھ دیا ہوا بھی ہے ہمیں. تھینک یو. Rafia Khwaja, you're up next. Please go ahead. ڈاکٹر صاحب, کبھی کبھی کچھ ایسی خبریں انسان کے سامنے آ جاتی ہیں کہ دل ہل جاتا ہے. کل اخبار میں خبر آئی کہ یہاں ایک حاجی صاحب قریب کراچی میں وہ مسجد گئے صبح فجر کی نماز کے لیے, اور جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا 24 سال کا بیٹا سو رہا تھا. تو ان کو اتنا غصہ آیا کہ وہ کہنے لگے کہ میں نے اس کو اتنی دفعہ کہا کہ صبح اٹھ کے نماز کے لیے جایا کرو, کہ اس نے اٹھ کے اس کو قتل کر دیا, چاقو مار دیا اور ہیمر سے مار کے اس کو قتل کر دیا. تو جب پولیس نے پکڑا تو ان کا کہ میں بہت تنگ آ گیا تھا بچوں کو کہ فجر کے لیے اٹھا کرو, مسجد آؤ. تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی, ایک تو یہ جو باقی بچے ہیں ان پہ اس کا کیا اثر ہو رہا ہوگا, جو دیکھ رہے ہیں کہ اپنا بڑا بھائی 24 سال کا جوان لڑکا خون میں پڑا ہوا ہے, باپ نے مار دیا کہ بھئی نماز کے لیے کیوں نہیں گئے. تو آپ کا خیال ہے کہ یہ لوگ اس طرح سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی حرکت سے دوسرے بچے ریگولیٹ ہو جائیں گے نماز کے لیے؟ میرے حساب سے تو ان کی تو ڈر کے مارے جان نکل رہی ہوگی. تو واٹ از رانگ ود آور پیپل؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ دیکھیے, تو یہ تو ایسا اندوہناک اور گھناؤنا واقعہ ہے جس کی مذمت جتنی بھی کریں کم ہے. یہ تو انسان نما جانور ہی کوئی ہو سکتا ہے جو اپنے بیٹے کو ایسے قتل کرے, اور دنیا میں ایسے ہوتے ہیں, ایسے انسان پائے جاتے ہیں جو سیویجز ہوتے ہیں, جو بالکل انکوت ہوتے ہیں, اور ان کو یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ایز اے فادر ان کی رسپانسبلٹی اب نہیں ہے کہ وہ نماز زبردستی پڑھائیں. بچہ بڑا ہو چکا ہے, وہ اپنے اور خدا کے درمیان خود اب جواب دہ ہے خدا کے سامنے. یہ اصل میں ایک رانگ پرسیپشن سے پیدا ہوا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ذمہ دار ہیں, ان کے ٹھیکیدار ہیں, اگر وہ فلاں کام نہیں کر رہے تو ہماری پوچھ ہونی ہے. یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے چیز, اور اس کے بعد انسان کی ایگو پہ اثر کرتی ہے, اور وہی کہتی ہے کہ دیکھیں میں تو باپ ہونے کے ناطے یہ کام کر رہا ہوں اور میری اولاد میری بات نہیں مان رہی ہے. تو ان سے پناہ مانگنی چاہیے, اور ایسے لوگوں کو ان کا جو اصل ٹھکانہ ہے وہ تو شفا خانہ ہے امراض کا, جہاں پہ وہ مینٹل ہیلتھ کے لیے ٹریٹ کیے جائیں. اور ظاہر ہے یہ جو اتنا گھناؤنا واقعہ ہے اس کی تو بہت ساری ریپرکشنز ہیں قصاص کے لحاظ سے بھی, لیکن یہ کانسیپٹ کی خرابی سے بات شروع ہوئی بھی ہے, اور انسان کی جو اوور بلون ایگو ہے ادھر تک کی بات پہنچتی ہے. نہیں, وہ کہتے ہیں مجھے غصہ آ گیا کیونکہ میں کئی دنوں سے سب بچوں کو کہہ رہا تھا کہ اٹھ کے نماز کے لیے. میں نے عرض کیا نا کہ ان کو حق نہیں ہے غصہ کرنے کا. ایک شخص بچہ جب بڑا ہو گیا ہے تو اب وہ چاہے بالکل نماز نہ پڑھے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ درست ہے اس کا, یہ ہم اس عمل کو درست نہیں سمجھیں گے, لیکن ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ ایک شخص کی جو آزادی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس آزادی کے لحاظ سے وہ معاملہ کریں گے اور اپنی بات کو محبت سے تلقین سے پیش کریں گے. لیکن زبردستی کرنا, اور وہ بھی اس درجے میں کرنا کہ آپ بالکل جانور بن جائیں, اس کی تو کوئی گنجائش نہیں. اور اس کے بعد یہ ایکسکیوز پیدا کرنا کہ مجھے غصہ آ گیا تھا, یہ تو اس سے بڑا یعنی جرم ہے. تو یہ تو ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے, کسی بھی لحاظ سے ایسی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. آپ اپنی اولاد کے لیے بالکل رسپانسبل نہیں ہیں. وہ اولاد کو آزاد کیجئے, اولاد کو سے دوستی کیجئے, اولاد کو ایز اے فادر موجود رہیے ان کی مدد کے لیے, ان کو زندگی میں آگے بڑھانے کے لیے, لیکن اپنے مذہبی تصورات کو بچوں پہ نافذ نہ کیجئے. اور یہ حاجی صاحب تھے, حج کر کے آئے ہوئے تھے. شہزاد صاحب افسوس ہوتا ہے کہ جب لوگ پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ کیا, ہم تو بالکل ہی جانور ہو گئے ہیں. مجھے تو دکھ کے علاوہ غصہ بھی آتا ہے, پتہ نہیں کیا کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. Just wanted to express my emotions when I read this. I was just totally
shattered کہ ایک باپ جو بچے کو مار دے گا. بہت بہت شکریہ شہزاد صاحب. تھینک یو. Abdullah Zishan, you're up next. Please go ahead. Yes, thank you. ڈاکٹر صاحب غامدی صاحب سے نا جو ایک بہت ہی اہم سبق جو سیکھنے کو ملا تھا اپنے ذہنی سفر کے تعلق سے، وہ یہ تھا کہ اپنی جو تعصبات ہوتے ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو پاک کریں. کہ بہت سارے عرصے تک تو ہم بہت ساری چیزیں سنتے ہیں and so on and so forth. We never question them, we never sort of think about them. بٹ اس کو ہم چیلنج کریں، اس کے بارے میں سوچیں اور اس کے اندر ایک اوریجنلٹی لے کے آئے ہماری نالج کے اندر. تو سوال میرا بیسکلی یہ تھا کہ میں اگر چاہوں کہ میں اسلام کو پڑھوں تو ایک تو بیسک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو بیسک اسلام ہے اس کے بارے میں جو بھی ٹیکسٹ بکس ہیں، جو بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، میں جو ہے اس کو پڑھ سکتا ہوں. بٹ مجھے وہ جو غامدی سر کا جو پوائنٹ آف ویو تھا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ آیا تھا کہ میں یہ سب کو نہ پڑھ کے نہ صرف قرآن شریف کو شروع میں پڑھوں پہلے مرحلے میں. اٹ مائی ٹیک سم ٹائم 3 months 6 months جو بھی ہے، اور پھر میں وہ پروسیس سے گزرنے کے بعد میرا جب جو بھی پرسپشن بنے گا دین آئی سورٹ آف انڈلج انٹو ریڈنگ دیز بکس. وڈ دس بی اے گڈ اپروچ کیپنگ دا سینٹیمنٹس دیٹ آئی شیئرڈ ود یو؟ جی بالکل، آپ خداوند تعالیٰ کے کلام سے واقف ہوئیے اچھے ترجمے سے. عربی زبان اگر آپ ابھی نہیں اس سے واقف، اس کو ایک ٹارگٹ کے طور پہ رکھیے کہ 1 سال کی محنت سے آپ اتنی عربی جان سکتے ہیں کہ آپ قرآن کو براہ راست سمجھیں. لیکن اس کو آپ ڈیفر کر دیں. ابھی آپ صرف قرآن کو ترجمے سے پڑھیں اور جو بنیادی دین کے جو تقاضے ہیں جیسے نماز ہے یا روزہ ہے، ان کے حوالے سے ان کی جو فلسفی ہے، ان کی جو ریزننگ ہے، ان کو سمجھیں تاکہ وہ آپ کام ساتھ ساتھ شروع کر دیں. اور جہاں جہاں آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو اس کو کرٹیکلی اس سوال کو ایویلیویٹ کریں، اس کو سلائیں نہ. اور اگر کوئی خدمت ہم میں سے کوئی کر سکتا ہے، ادارے میں سے کوئی لوگ کر سکتے ہیں، تو ان سے آپ سوال پوچھیں، ان سے ڈسکشن کریں اور ایک زندہ تعلق رکھیں اپنے دین سے. دین ہمیں یہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے ایک زندہ تعلق رکھیں، اور وہ تعلق تبھی پیدا ہوگا کہ وہ ہمارے دل و دماغ دونوں کو روشن کرے. دل کو روشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے ایک جذباتی وابستگی بھی رکھیں، اور دماغ کا مطلب اصل میں یہ ہے روشن رکھنے کا کہ پہلے ہم انٹلیکچولی اس چیز کو سمجھیں اور ہمارے اوپر جو اس کی جو وجوہات ہے، ریزننگ ہے کہ ہمیں یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ کریں اور فلاں کام نہ کریں، وہ واضح ہوں. جب واضح ہو جائے گا تو آپ کی اس سے پھر ایک وابستگی ایموشنل بھی ہوگی جو دل سے ہوگی کہ ہاں فلاں چیزیں مجھے اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ وہ عقلی طور پہ بھی اور بہت سارے اور پہلوؤں کے لحاظ سے درست نہیں ہے. تو یہ ایک زندہ تعلق ہے جو آپ قرآن سے تعلق قائم کر سکتے ہیں، اس کو پڑھ کے اور اس پہ عمل کر کے بھی، اور آہستہ آہستہ اپنے اس مطالعے کو بڑھائیے. جہاں سوال پیدا ہوتا ہے وہاں اس کو ضرور لوگوں سے ڈسکس کیجیے جو اس کے اہل ہیں کہ آپ کے سوال کا جواب دے سکیں. تھینک یو. Adil Qureshi, you're up next. Please go ahead. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. سر سورہ طور کی آیت 14 کے بارے میں نے آپ سے جب سوال پوچھا تھا پہلے کہ حاذہ النار التی کنتم بہا تکذبون میں بہا یہاں پہ کیا کر رہا ہے، تو آپ نے بتایا تھا کہ یہ صلہ ہے، صلۃ الموصول ہے، پریپوزیشن ہے. یوزلی جو پریپوزیشن ہے وہ اپنے فعل کے بعد آتی ہے، تو یہاں پہ بہا پہلے آیا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کنتم، جی نہیں ایسا ضروری نہیں ہے. کنتم تکذبون بہا ہے اصل میں، تو وہ تو آہنگ کے لیے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ عام ایسا کرتے ہیں کہ جو پریپوزیشن ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں نا مفعول مقدم ہو گیا، یعنی مفعول پہ آتی ہے نا صلہ، تو بہا جو ہے وہ وہاں پہ ضمیر مفعول ہے، تو ضمیر مفعول ہی کو مقدم کر دیا. یعنی اصل میں تو تکذبون بہا تھا، تو بہا تکذبون کر کے اس پہ سٹریس پیدا کرنے کے لیے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آہنگ کو برقرار رکھنے کے لیے. تو ذرا آیت کا در و بست دیکھ کے ہم آپ ایک فائنل رائے دے سکتے ہیں. لیکن جو 2 پاسبلٹیز عام طور سے ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ یا سٹریس کسی چیز پہ کرنا مقصود ہوتا ہے، اور یا آیت کے اندر جو ایک آہنگ چل رہا ہوتا ہے، ردم چل رہا ہوتا ہے، اس کو مجروح نہ ہونا پیش نظر ہوتا ہے. رائٹ سر. سر اس کو وہ تو نہیں کہا جاتا جس میں ایک چیز کو مقدم کرنے سے جو زور پڑتا ہے جملے میں اس کا؟ ہاں جی، میں نے وہی کہا کہ بعض دفعہ سٹریس بھی ہوتا ہے، یعنی آپ جب مقدم کسی چیز کو کرتے ہیں تو اس سے آپ ایمفسائز کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میں جیسے عرض کیا نا کہ وہ ذرا غور کر کے اس سیکشن کو سامنے رکھ کے میں کوئی رائے دے سکوں گا کہ وہاں آیا یہ کہ کوئی سٹریس پیش نظر ہے یا محض آہنگ کے تقاضے کی وجہ سے اس کو مقدم کیا گیا ہے. رائٹ سر، شکریہ. Thank you. MP Navid Irfan, you're up next. Please go ahead. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا ایک سوال ہے، ابھی غامدی صاحب کی سیریز ہے جو دعوت کے تعلق سے ہو رہی ہے، دعوت، اور مطلب اس کے اوپر جو سیریز ہے اس میں
آپ نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب نبوت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے سلیکشن ہوتا ہے، انسان کا اس میں دخل نہیں ہوتا ہے. جی تو جی اس میں جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی گئی تو حضرت ہارون علیہ السلام کا ریکویسٹ موسیٰ علیہ السلام، وہ کیا ہارون علیہ السلام نبی تھے؟ جی اگر بالکل نبی تھے تو نبی پھر تھے. یہاں وہ والا جو اللہ کا قانون ہے وہ واضح نہیں ہو پا رہا ہے. جی نہیں وہ تو دیکھیے تو عام پھر طور سے وہ تو ایسا ہی سلیکشن ہوتا تو ہے کہ ان کی طرف سے جی ریکویسٹ پہ ہوا. جی 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 عام طور سے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ ریکویسٹ کرتے ہیں، جی ہو گئی لیکن میری بات اگر آپ کی. جی خداوند تعالیٰ ہی اس کو کا تقرر کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ جیسے کہ آپ نے جس کیس میں بتایا حضرت ہارون کا، تو یہ اللہ حضرت موسیٰ نے جب اپنی کمی بیان کی، انہوں نے کہا کہ میں کوئی زور آور خطیب نہیں ہوں اور فرعون کے پاس جانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بہت خطیب قسم کا آدمی ہو، تو ہارون کو بھی آپ میرے ساتھ کر دیجئے. تو اللہ تعالیٰ کے اصول کے مطابق چونکہ وہ تھی بات کہ جو ایک پیغمبر کے اندر خصائص ہونے چاہیے، خداوند تعالیٰ کو محسوس ہوا کہ وہ حضرت ہارون میں موجود ہیں، تو آپ نے حضرت موسیٰ کی اس ریکویسٹ کو پورا کر لیا. تو آپ گویا یہ سمجھیے کہ جی وہ اس کے اہل تھے، اور اس اہل ہونے کے نتیجے میں اگر وہ کسی یعنی حضرت موسیٰ کی ریکویسٹ نہ بھی ہوتی تو اس کے اہل تھے کہ ان کو سلیکٹ کر لیا جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ کو سلیکٹ کیا اور حضرت موسیٰ کو اس کا ایک مشن دیا کہ وہ جائیں فرعون سے بات کریں، تو یہ حضرت موسیٰ کی اپنی جو ان کو محسوس ہوا کہ کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ریکویسٹ گرانٹ کی. تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ یہ یعنی جنرلی چونکہ ہوا ایسے ہے تو شاید ہمیں لگتا ہے کہ غالباً سلیکشن ہمیشہ خدا کی ہوتی تو خدا ہی کی ہے، لیکن بعض دفعہ وہ از خود کر رہے ہوتے ہیں اور بعض دفعہ کسی کے کہنے بھی. تقرر تو اللہ میں نہیں کی ہے، لیکن جی بعض جی دفعہ وہ براہ راست کریں گے اور براہ راست کرنے کے بجائے یہ بھی ہوگا کہ کسی کے کہنے پہ کر دیں گے، تو سلیکشن تو پھر بھی وہی کریں گے. جی. اس میں ایک سوال اور اٹھ رہا ہے کہ مطلب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سلیکٹ کیا ہے تو ساری کیپیبلٹیز تو ایز اے نبی ان کے اندر ایز اے رسول وہ ہوں گی، تبھی اللہ نے سلیکٹ کیا ہے. تو پھر وہ ایکسکیوز انہوں نے کیسے دیا؟ مطلب وہ بھی کنیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے وہ پوائنٹ اگر دیکھیں. آپ دیکھیں یہ ایسے ہی ہے کہ انسان ایک نفسیاتی وجود ہے، اور نفسیاتی وجود ہونے کے ناطے یعنی حضرت موسیٰ میں ظاہر ہے وہ خصائص پورے موجود تھے. ان کو صرف اگر فرعون جیسی جابر یا جبروت ہستی سے سابقہ نہ ہوتا تو شاید وہ ریکویسٹ نہ کرتے. ان کو اپنی اس چیز کا احساس تھا کہ وہ ایک اس میں ایک دبنگ قسم کا خطیب چاہیے جو ایک سرمنائزر ہو، اور ان کو یہ محسوس ہوا کہ بھئی باقی سب پہلو تو ہیں لیکن یہ پہلو نہیں ہے، اور وہاں ضرورت ہے کہ مروب کیا جائے فرعون کو، اور مروب کرنے کے لیے حضرت ہارون کے بارے میں انہوں نے ریکویسٹ کی. تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک اپنے اندر کی کمی کو، یعنی اگر وہ فرض کیجئے کہ چلے جاتے تو شاید اللہ تعالیٰ ان کے اندر وہ جو کمی تھی ویسی پوری کر دیتے چونکہ ان کو سلیکٹ کیا ہے. جی لیکن ان کو یہ نفسیاتی طور پہ سہارا دینے کے لیے کہ بھئی چلو اگر آپ اپنے اندر کمی محسوس کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سائیکی کا لحاظ کیا، جس سے اصل میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے بارے میں اور انسان کے جو ان کی جو انسانی شخصیت ہے اس کا لحاظ کرتے ہیں. اور ورنہ تو ظاہر ہے یہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو میں یہ جو آپ کمی کہہ رہے ہیں یہ میں ابھی پورے کیے دیتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آپ جائیں فرعون کے پاس. تو خداوند تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ انسان کی نفسیات کو سامنے رکھ کے، اس کی جو ضروریات کو سامنے رکھ کے، یہ دیکھیے بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم نے یہ کہا کہ وہ آخرت پر ایمان رکھنے کے لیے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اولم تؤمن، کہ میرے پہ ایمان نہیں رکھتے کہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بلا ولکن لیطمئن قلبی، میں ایمان تو رکھتا ہوں لیکن مجھے دل کی اطمینان چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اصل میں اس دلی اطمینان کو بہت اس کو اہمیت دیتے ہیں، اور یہ ایک نبی کی انسانی شخصیت ہے جو ان کے سامنے آتی ہے، اور خداوند تعالیٰ اس کو اس کے لحاظ سے ڈیل کرتے ہیں. جی ایک سوال اور کر سکتے ہیں اگر اجازت دیں؟ Yes, please go ahead. جی یہ سوال ہے، ابھی غامدی صاحب کی سیریز آئی تھی، میں نے حسن بھائی سے بھی کرا تھا یہ سوال. تو قرآن نے کئی جگہ کہا ہے کہ دلوں میں تیڑ ہے اور جو ہے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے ہیں. تو اس کا سیریز بھی آئی ابھی، غامدی صاحب نے اس کو آنسر بھی کیا ہے. اس میں مجھے سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ مطلب جو ہے روح ہمارے دل میں آ کے اس میں رکتی ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ کنیکشن تو ہے. تو یہ ابھی جو ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے جس میں ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن ہو جاتا ہے، تو اس میں کیا روح تو پھر وہیں رہے گی، تو دوسرا ہارٹ آ جائے گا؟ پھر جیسے ابھی ایک یو ایس میں ایک چیز ہوئی تھی کہ وہاں پر پگ کا ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن کیا تھا، حالانکہ وہ 2 مہینے زندہ رہے، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. تو اس کیس میں پھر وہ کیا ان کی خصلت میں چینج آ جائے گا کیا؟ وہ دل ان کے تیڑے رہیں گے؟ نہیں دیکھیے وہ یہ تو ایک بات اس کو کرنے کا ہے کہ جو دل ہے وہ انسان کی روح کا مرکز ہے. دل آپ تبدیل کر دیں گے، روح تو تبدیل نہ کر رہے.
دل تو ایک میکینیکل چیز ہے, وہ آپ نے ایک کر دیا دوسری کر دیا, روح نے وہاں پہ آ کے اپنا ارتکاز کرنا ہے. روح تو ایک ایسی چیز ہے جو ہم غیر مرئی ہے, انویزیبل ہے, اور انسان کے یہاں موجود ہے. تو دل ہونا چاہیے جہاں پہ وہ اپنا ارتکاز کر سکے, جہاں اپنا اظہار کر سکے. تو دل کی جو تعبیر ہے یہ روح کے مرکز کے طور پہ ہے, اور اس لیے کہا گیا کہ اس کا مطلب ریسیڈنس کرتی ہے, جی وہاں پہ وہ ریزائڈ کرتی ہے, یہاں سمجھ لیں وہاں سے وہ عمل کرتی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ انک لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور, یعنی جو انسان کی جو آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں. جیسے ہم محاورے میں بھی کہتے ہیں نا اس شخص کا دل اندھر ہو گیا, یہ اندرون کی طرف اشارہ ہے. بلکہ آپ یوں اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے انسان کی ایک مٹیریل باڈی ہے اور اس کی ایک اسپرچل ایگزسٹنس ہے, تو یہاں اصل میں اس کی اسپرچل ایگزسٹنس کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کی جو اسپرچل ایگزسٹنس ہے وہ متاثر ہوتی ہے. جی جی الحمدللہ, بہت شکریہ, کافی اطمینان ہوا مجھے. جزاک اللہ. Next up, we have a chat question. So the question asks, as you read the hadith about guarding our eyes, how is it possible in this modern society where male and females both work together or study together, and we talk with each other, we have to make eye contact. So how is it possible to not see the opposite gender? If we stop looking at the opposite gender and start keeping our eyes down, then how can we talk with each other? It's not possible. Can you please explain this topic in the light of modern society? جی بہت اچھا کیا سوال نے اٹھایا. اصل میں اس میں ایک ایکسپلینیشن یہ ہے کہ اٹس ناٹ دیٹ وی آر بینگ اسٹاپ فرام لوکنگ ایٹ دی اپوزٹ جینڈر, لوکنگ لسٹفلی at the opposite gender. That is what is in question. کہ آپ you are staring at the other person in a way that you are observing the physical features, اور اس پہ تھوڑی لسٹ کا پہلو آ جاتا ہے. یہ ہے جو وہاں پہ غض بصر کے طور پہ یا ان روایتوں میں زیر بحث ہے. آپ جب when you are talking to someone work related یا کوئی بھی اور وجہ ہے, and of course you need to look up to that person. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ زمین میں آپ کو کہا گیا. غض بصر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ you put your eyes down, your eyes should face the floor. نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ your eyes should not lust after the opposite gender. اس کے اندر کوئی سیکشل پروکلیوٹی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ وہ نظر ایسے ہی ہو جیسے اپنی ماں کو آپ دیکھتے ہیں. ماں کو بھی تو دیکھتے ہیں نا, بہن کو بھی دیکھتے ہیں, بیٹی کو بھی دیکھتے ہیں. یو لک ڈائریکٹلی ان دی آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے, لیکن وہ آئی کانٹیکٹ کیا ہے؟ سمپل آئی کانٹیکٹ, دیر از نو لسٹ انوالوڈ. تو لسٹ شوڈ ناٹ بی دیئر. جیسے ہی اس کا آپ کو محسوس ہو, then you have to check that. So there's a second part to that question, and it asks, is guarding our eyes also for females? Because nowadays females stare a lot more than males. Well, it depends where you are. یہ تو ایسا تو نہیں ہے you can say this as a rule. It happens both ways, and maybe the questioner has observed one way only. Otherwise the directive is for both. قرآن مجید تو مردوں کو خطاب کرے کہتا ہے کہ آپ کی نگاہوں میں پاکیزگی ہونی چاہیے. Your eyes should be pure. اور خواتین کو بھی ایگزیکٹلی یہی کہتا ہے. These directives have been stated in the Quran separately while addressing men and women. So it's meant for both. And I would repeat this, okay, it's not that looking at the opposite gender is being stopped or prohibited. No, looking at the opposite gender in a way that you have lust in your eyes and you have jo ek hota hai na ki you're not doing it as you would see your own mother or your sister, but you have some other ulterior motives as well. Thank you for clarifying that, Dr. Salim. Our next question comes from Noreen Naved. Please go ahead. Hello, assalamu alaikum. My name is Musab. My name is Musab and I'm 12 years old, 7th class student. That was a horrible news. مطلب میں نے ایسا سوچا نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے, کیونکہ میری مما جو ہے صبح الارم لگاتی ہیں, وہ مجھے پیار سے اٹھاتی ہیں, ہم اٹھ جاتے ہیں, نماز پڑھ لیتے ہیں. مطلب انکل نے کیسے کر لیا یہ, ایسے کیسے ہو سکتا ہے, مطلب بچے کی جان لے. انبلیویبل. آپ بیٹا ٹھیک کہہ رہے ہو, ناقابل یقین ہے, وہ آدمی نارمل نہیں ہو سکتا ایسا. لیکن آپ کی بات بڑی اچھی لگی ہے, ویری کیوٹ وائس اینڈ ویری کنسرنڈ اباؤٹ ہاؤ تھنگز آر ہیپننگ اراؤنڈ یو. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی کویسٹ میں, اپنی سچائی کی تلاش میں آپ کو اور مضبوط کرے, اور آپ خوب محنت کرو بیٹا اپنی اسٹڈیز کے اندر. اور میں آپ کی ویکلی کلاسز لیتا ہوں. تھینک یو. موسٹ ویلکم. Thank you so much for sharing that. That was it. Did you have any questions before you go, or?
I think maybe he just wanted to share how his feelings. So that was it for all the questions today. I have a question of my own, since we have a bit more time. So I was wondering, Dr. Salim, in the 5 pillars of Islam, why is reading Quran not one of the major pillars? It's central to praying or even for Hajj. So, like, why isn't that explicitly included within the 5 pillars? So you see, the basic reason being that these rituals themselves, they are, I mean, they cannot be observed without you having a connection with the Quran. I mean, the prayer is central to the Quran, or I should say the Quran is central to the prayer. How can you make your prayer more effective, more attractive, and more focused unless you know the Quran widely? And similarly, I mean, the fast is Ramadan is a month in which the Quran was revealed. So the very reason for which we fast in the month of Ramadan is that the Quran was revealed, and the relationship between the Quran and the fast is so evident that it did not need to be mentioned. And as far as the other pillars are concerned, like charity and Hajj, so you see that, I mean, this is something which we already know, that as far as Hajj is concerned, it is something which we observe as a result of the Sunnah of Prophet Abraham, and similar is the case with charity. But the blessings of Hajj and the blessings of charity, they are copiously mentioned in the Quran. So it's like as if it is understood that how can you discharge or observe these 5 pillars without the Quran being given the status that it actually has. I'm a bit confused because the first pillar is believing in God, and I feel for the remaining 4 pillars, it's central for you to believe in God to do any of them. Otherwise, you'd have no drive to do anything else. So if that is explicitly mentioned, why couldn't God also put reading Quran and understanding it? Well, if you're asking about the pillars, that the way that you have now phrased your question, I mean, there are places in the book of God which says that you have to yuminuna bil kitab, iman bil kitab, which means that you have to believe in the book. So if you're talking about the pillars of faith, I was actually referring to the pillars of rituals. So if you're talking about the pillars of faith, then when it says that you have to believe in the book of God, how can you believe without reading the Quran or reading the book of God? So I think it's already there. Okay, thank you so much. That clears it up. Thank you so much. So that was it for all the questions today. Nobody has any more questions, so we'll be ending the session early, inshallah. Okay, inshallah. We'll inshallah be starting a new series tomorrow, textual study of the Quran, and hopefully it will be a journey for all of us, and maybe a long one, because hopefully, inshallah, we'll try to finish the Quran as much as, I mean, it'll take a lot of time, but so the journey should begin tomorrow, inshallah.